बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे पहली खबर, इमरान खान साहब का बदतरीन दुश्मन इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करने वाला मुलजिम नवीद अपने अंजाम को पहुंचा, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस बारे में बात करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से। पाकिस्तान में क्या हालात व वाक़यात हैं। भारत ने बिना किसी इत्तला के दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया और DGISPR ने नया गाना रिलीज़ कर दिया। इस बारे में और इससे मुतालिक कुछ और ख़बरों के बारे में बात करेंगे। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि पंजाब के अंदर किसानों को बाहर निकालने के लिए लाया अमल तैयार किया जा रहा है किसानों के एहतजाज के हवाले से और किसानों के ज़रिए इनकलाब लाने के हवाले से किसान विंग के सदर ने और शेख वकास अकरम ने कुछ अहम बयानात दिए हैं। इस बारे में बात करेंगे। चलते हैं पहली खबर की तरफ। इमरान खान साहब का बदतरीन दुश्मन मुलजिम नवीद, उसे कैद की सज़ा सुनाई जाती है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। आपको पता ही होगा कि इमरान खान साहब पर खान साहब की हुकूमत गिराए जाने के सिर्फ 7 महीने के बाद ही 3 नवंबर 2022 खान साहब पर कातलाना हमला किया गया। एक कारकुन वो शहीद भी हो गया और खान साहब की टांग पर गोलियां लगी थी। खान साहब ने 3 नाम बताए थे जिन पर वो FIR करवाना चाहते थे, जिनमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर के नाम थे। लेकिन खान साहब के FIR दर्ज करना तो बड़ी दूर की बात, खान साहब का कोई बयान तक नहीं लिया गया इस सारे इन्वेस्टिगेशन में। इस सारे जितनी भी इसका ट्रायल चलता रहा, कोर्ट ट्रायल चलता रहा, इसमें भी खान साहब का कोई बयान नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ताकतवरों को बचाया जा सके। और बली का बकरा नवीद को बनाया गया। नवीद से एक वीडियो बयान भी बनवाया गया जिसमें नवीद ने ये दावा किया कि उसने मज़हब के नाम पर खान साहब को पर कातलाना हमला किया, खान साहब को गोलियां मारी। ये वीडियो बयान भी बस इसी करके लिया गया ताकि ताकतवरों को बचाया जा सके, इसकी बिना पर उसको सज़ा दी जा सके और नवीद को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। आज नवीद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन वही बात कि जो असल मुजरिम थे, जो मास्टरमाइंड से, उनको बचा लिया गया है, उनको कोई सज़ा नहीं हुई। रूल ऑफ लॉ होता तो ऐसा कभी ना होता। खान साहब जिन पर कातलाना हमला हुआ, जो ये आईनी हक रखते हैं कि वो FIR दर्ज करवा सकें, वो जिसका भी नामजद करना चाहते हैं FIR में वो कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने जो 3 नाम बार बार लिए कि इन तीनों ने मुझ पर कातलाना हमला करवाया, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर, उन तीनों का नाम शामिल नहीं किया गया क्योंकि ताकतवर हैं, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, जैसे आज नवीद को सज़ा हुई, एक वक्त आएगा कि ताकतवर भी कानून के नीचे आएगा और ताकतवरों को भी कोई बचत नहीं होगी, उनको भी सज़ाएं ज़रूर होंगी इंशाल्लाह। अगली खबर पाक भारत कशीदगी के हवाले से। भारत ने बिना किसी इत्तला के दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ देने की वजह से आज़ाद कश्मीर में दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद था। अवाम को दरिया के किनारों से दूर रहने की हिदायत जारी की गई। भारत ने सिंतास मायदा ख़त्म कर दिया, जिस मायदे के तहत भारत जो है वो इतलात फराम किया करता था कि अभी पानी का लेवल इतना है, अब वो पानी खोलेंगे, पानी छोड़ेंगे, या तो वो एहतियाती तदबीर पहले से कर ली जाती थी। लेकिन अब ये होगा कि सिंतास मायदा क्योंकि ख़त्म कर दिया गया है, तो मायदा ख़त्म होने से वो जब चाहें पानी छोड़ भी सकते हैं और जब चाहें पानी रोक भी सकते हैं। पानी रोकते हैं तो कैद की सूरत हाल पड़ सकती है। पाकिस्तान में पानी की, पीने के पानी की शदीद किल्लत हो सकती है और पानी अगर छोड़ देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर वो छोड़ देते हैं तो उसका भी एक नुकसान हो सकता है। नुकसान ये कि खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो सकती हैं। पाकिस्तान में तुग़यानी, सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती हैं और ये सूरत हाल चल रही हैं जी कि पानी बंद करने का कह के पानी, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खोल दिया जाता है। अब तक कोई नुकसान की इतलात नहीं है, लेकिन आगे क्या क्या किया जाता है वो उस बारे में तो देखा ही जाएगा। लेकिन हमारे DGISPR साहब ने, DJ बाबू साहब ने नया गाना रिलीज़ कर दिया है। मतलब उधर जंग के हालात चल रहे हैं, जंग के हालात हैं और वो उन्होंने नया गाना रिलीज़ कर दिया है कि गाने से शायद अवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। अवाम के दिलों में मोहब्बत गानों के ज़रिए नहीं जगाई जा सकती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ना ही जंगें गाने रिलीज़ करने से लड़ी जा सकती हैं। आप ये कहते हैं कि आप नौजवानों को जोश और जज्बा उनके अंदर पैदा कर रहे हैं गाने रिलीज़ करने से, तो मोहतरम, ये गाने रिलीज़ करना, ये गानों के ज़रिए अवाम को बेवकूफ़ बनाना,
وہ دور چلے گئے، وہ دور ختم ہو گئے. وہ پہلے کبھی کے زمانے جہالت کی باتیں ہوا کرتی تھی کہ آپ کے گانے، آپ کے ڈرامے دیکھ کے آپ کے ڈراموں پہ کبھی یقین کیا کرتے تھے. آج نہیں ہے. آپ سروے کروا لیں، آپ سروے کروا لیں، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گانا ریلیز کرنے سے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، آپ اس چیز کو بھول جائیں. اچھا جی، پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے آفر کیا خواجہ آصف نے مودی کو آفر کیا کہ آپ اس کی تحقیقات، صاف شفاف تحقیقات کروا لیں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ان کو بولتے ہیں کہ آپ تحقیقات کرو. ٹھیک ہے، مطلب اچھی بات ہے بولا ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ غلط بولا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تحقیقات کی ڈیمانڈ کی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی اور 26 نومبر پر آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن خان صاحب کی اس ڈیمانڈ کو اب تک پورا نہیں کیا گیا. نہتے معصوم لوگوں پر 26 نومبر گولیاں برسا دی گئی، اور جب انہیں کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ان کی آزادانہ تحقیقات کریں، انہوں نے وہ تحقیقات نہیں ہونے دی، کیونکہ انہیں پتہ تھا اگر آزاد اور شفاف تحقیقات ہوئی تو پھر مجرم کون نکلے گا بیچ میں. تو اب یہ بھارت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطلب کہ پاکستانیوں کو یہ کہتے ہیں تمہیں مار دیں گے، کچل دیں گے، تم فتنہ ہو، تمہارا قتل کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے پاؤں کاٹ دیں گے، تمہاری زبانیں کاٹ دیں گے. لیکن انڈیا کے آگے یہ کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں کہ ہم پہلگام واقعے کی تحقیقات کی آفر کرتے ہیں آپ کو، آپ تحقیقات کروا لیں، جس میں بیرونی جو ایجنسیاں ہوں، دوسرے ممالک کو بھی بیچ میں شامل کر کے آپ اس کی تحقیقات کریں. ہم نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی، لیکن ہماری بات تو نہیں مانی گئی تھی، ہمارے خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ نہیں مانی گئی تھی. آج آپ کے خود پہ آئی، عاصم منیر پہ آئی تو تحقیقات یاد آ گئی. بہرحال تحقیقات واقعی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے، یا پھر عاصم منیر نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اور مودی گودی نے اپنی ساکھ مضبوط بنانے کے لیے، اور عوام کے اندر ایک جوش اور ولولہ، اور ایک عوام میں جو جیسے ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے ہیں، جب بھی ان کو دکھتا ہے کہ اب ان کی ساکھ کمزور ہو رہی ہے تو یہ بیچ میں پاکستان انڈیا کی جنگ لے آتے ہیں یا ہندو مسلم کانفلکٹ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو محسن نقوی نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی بھارت سے ہضم نہیں ہو رہی. محسن نقوی صاحب، ذرا آپ یہ تو بتائیے کون سی معاشی ترقی؟ کیا آپ اگر پاکستان کی اور بھارت کی معیشت کا مقابلہ کر لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے اور بھارت کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان سے کتنی کمپنیاں بند ہو کے اس ملک سے جا چکی ہیں؟ انویسٹمنٹ ساری بھارت میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ساری انویسٹمنٹس بھارت میں جا رہی ہیں. آپ بھارت کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیجئے، بھارت کی ٹیکنالوجی کہاں پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کا آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں، وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بھارت کی معیشت کا آپ پاکستان کی معیشت سے مقابلہ نہ ہی کریں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کی معیشت اور پاکستان کی معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور پاکستان معیشت میں آپ نے بیڑا غرق آپ لوگوں نے کیا ہے، چلتی پھرتی معیشت کو تباہ و برباد آپ لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، اچھی خاصی خان صاحب کے دور حکومت میں معیشت گرو کر رہی تھی، لیکن آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہوا. آپ لوگ آئے ہو تو ہاں، آپ کے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں، آپ کی جائیدادوں میں، آپ کی امارات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا. پاکستان کی معیشت گر رہی ہے، دن بدن گر چکی ہے، اور اس سے بھی گر چکی والی سے بھی مزید گر رہی ہے. ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں، ابھی مہنگائی کا مزید ایک طوفان آنا ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی بات نہ کریں. وہ کون سی معیشت ہے جو بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی ہے بھائی؟ ریٹائرڈ جرنیلز نے درخواست کی عدالت میں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. دوسری طرف آل پارٹی کانفرنس میں کچھ جرنیلوں کی یہ خواہش ہے کہ آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل ہونا چاہیے. لیکن عاصم منیر بضد ہے کہ نہیں، عمران خان کو کسی صورت بھی آل پارٹی کانفرنس میں نہیں شامل کرنا. اگر آل پارٹی کانفرنس بلائی جاتی ہے تو عمران خان کو کسی صورت بھی اس میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ عاصم منیر کو اپنی ضد زیادہ عزیز ہے. وہ ملکی مفاد میں نہیں، قومی سلامتی میں نہیں، اپنی ضد میں، اپنی انا کی تسکین کے لیے بضد ہے کہ عمران خان کسی صورت بھی آل پارٹی کانفرنس میں شامل نہ ہو، کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور عاصم منیر یہ سمجھتا ہے کہ 180 نشستیں لینے والا سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر عمران خان وہ جیل میں رہے گا، اور باہر یہ گانے ریلیز کر کے عوام کے دلوں میں اپنی محبت جگا لے گا یا عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے.
گانے ریلیز کرنے سے آپ عوام کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتے ہیں. گانوں ڈراموں سے نا وہ کبھی پہلے کا دور تھا جب زمانہ جہالت تھا, جب لوگ آپ کے ڈراموں میں آ جایا کرتے تھے, آپ کی فلموں میں آ جایا کرتے تھے, اب نہیں آ سکتے, اور اس بات کو آپ بھول جائیں کہ اب لوگ آپ کے ان ڈراموں میں آئیں گے. اچھا جی, پاکستان بھارت کی کیا صورتحال ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف پر مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری تحصیل کھاریاں سے تعلق رکھنے والے شیراز لنگڑیال کو کل ان کے سکول لالا موسیٰ سے ایجنسیوں نے اغوا کر لیا. جرم صرف عمران خان سے محبت اور عمران خان صاحب سے وفاداری ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. بھارت کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں, بھارت کو جواب تک نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. کوئی ایک جو ہے نا وہ سالڈ قسم کا, ٹھیک ہے, جیسے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں, بھائی ایک دمان قسم کا جواب آپ بھی تو دے سکتے ہیں, ایٹمی طاقت رکھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ہاں, مگر پاکستان تحریک انصاف کو کیسے توڑنا ہے, ان کو کیسے پکڑنا ہے, ان کو اغوا کرنا ہے, ان پر کریک ڈاؤن کرنا ہے, ان کے گھر توڑنے ہیں, ان کے کاروبار تباہ کرنے ہیں, ان کی فصلیں گرانی ہیں, یہ کام یہ بڑے اچھے سے کر رہے ہیں. اور یہ یہی کر سکتے ہیں کہ نہتی عوام کے ساتھ یہ لڑ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے. ہاں, مگر جو وفادار ہے عمران خان کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ پکڑ دکڑ, مار دہاڑ, گرفتاریاں, اغوا کاریاں, یہ سب کر سکتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف بھارت آپ کو دھمکیاں لگا رہا ہے, بھارت آپ کے بغیر اطلاع کے پانی چھوڑ دیتا ہے. خدا نخواستہ اگر زیادہ پانی چھوڑ دیا جائے, زیادہ پانی آ جائے, سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے, سیلاب میں کھڑی فصلیں ایک تو برباد ہو جانی ہیں, دوسری بات کہ جو لوگوں کا جو نقصان ہونا ہے, لوگوں کے جان و مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. تو سوچنا ہوگا, ان کو دیکھنا ہوگا, اسپیشلی جتنے بھی فوجی افسران ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ عاصم منیر کس حد تک جو ہے وہ جا رہا ہے اپنی ضد میں, اپنی انا میں, ٹھیک ہے. تو اس شخص, جب تک یہ شخص یہاں پہ بیٹھا ہے, اس عہدے پر بیٹھا ہے, اس کرسی پر بیٹھا ہے, تب تک آپ بھول جائیں کہ آپ کی ساتھ کبھی عوام کی نظروں میں, عوام کے دلوں میں مضبوط ہو سکتی ہے, آپ کے لیے عوام کے دلوں میں پیار آ سکتا ہے. عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں. عمران خان کبھی بھی ملک کی سلامتی سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہے, یہ بھی سب جانتے ہیں. تو عمران خان ہی ہے جو ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگلی خبر کہ نہروں کے معاملے پر دریائے سندھ پر نہروں کے خلاف جو اپوزیشن کا ایک جلسہ ہوا, حلیم عادل شیخ نے بھی خطاب کیا, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی نعرے لگائے گئے. اس کے بعد جی نئی نہروں سے یہ صدر کسان ونگ پنجاب میجر غلام سرور ایم پی ہے, ان کا ایک بیان ہے, نئی نہروں سے بنیادی طور پر سب سے زیادہ نقصان پنجاب کا ہونا ہے. سندھ والے تو اپنا شور کریں گے اور بات منوا لیں گے, بالآخر سب سے زیادہ ظلم پنجاب پر کیا جائے گا. ہم پنجاب کے کسانوں کو جگائیں گے اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے. عمران خان کا کسان خوشحال پاکستان, اس نعرے کے ساتھ ہم پنجاب میں نکلیں گے اور اب پنجاب میں کسان انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں, یہ کہا ہے جی صدر کسان ونگ پنجاب کے غلام سرور نے. اس کے بعد شیخ وقاص اکرم نے پریس کانفرنس میں کچھ اہم بیانات دیے ہیں کسانوں سے متعلق ہی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. انہوں نے پہلے اندازہ لگایا کہ گندم کی پیداوار 33.5 ملین ٹن ہوگی. کل انہوں نے کہا کہ 28 ملین ٹن ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, گندم کی پیداوار 24 ملین ٹن ہے, لیکن اگر 28 ملین ٹن بھی ہو تو گندم کا جو خسارہ ہے وہ یہ امپورٹ کر کے گندم پیدا کریں گے جو لگ بھگ $5.5 ارب کا ہے, اور یہ اتنی بڑی رقم اپنے کسان کو نہیں دیں گے بلکہ بیرون ملک امپورٹ کر کے باہر دے دیں گے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے انہوں نے تب سے کسانوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے بھی کسان کے ساتھ یہی سلوک کیا, اپنے کسان سے انہوں نے گندم نہیں خریدی, لیکن باہر سے پہلے انہوں نے باہر بیچ دی, پھر باہر سے انہوں نے منگوائی اور دگنی قیمت میں منگوائی ہے, ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی اپنے کسان کو فائدہ نہیں دیتے ہیں, اپنے کسان سے گندم نہیں خریدیں گے تو انتہائی کم قیمت میں خریدیں گے, کہ مطلب کسان کو تباہ و برباد کرنے کا یہ پورا پلان کر کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. کسانوں کے ساتھ کوئی الہ کی دشمنی ہے ان کی. تو کسان جو ہے وہ ان کو انہوں نے پہلے بھی تباہ و برباد کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کسان اگلی گندم کی اس طرح سے پیداوار جو گندم کیا وہ نہیں کر پایا, ٹھیک ہے. گندم کی پیداوار نہیں ہو پائی. کیوں بھائی؟ آپ نے پہلے جو بڑے گندم خراب ہو گئی کسان کی, ٹھیک ہے, تو وہ کہاں سے اگلی گندم کہاں سے اگاتا ہے جب وہ پچھلی ہی سیل نہیں کر پایا تھا, اس کی بڑی گندم خراب ہو گئی, ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم نے مزید کہا کہ کسان کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے. اس وقت کسان کو 900 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وفاقی حکومت میں بیٹھے حکیم لقمان کو کسان کا نقصان نظر کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ انہوں نے باہر اپنے تعلقات بنانے ہوتے ہیں. یہ اپنے تعلقات بنانے کے لیے, اپنے کاروباری تعلقات بنانے کے لیے یہ اپنے کسان کو نقصان دے دیں گے, اپنے ملک کو نقصان دے دیں گے, لیکن یہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو فائدہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. عمران خان کے حکم پر تحریک انصاف کسان ونگ کی تنظیم سازی مکمل کر لی گئی ہے. آج اعلان کر دیا جائے گا. بلوچستان میں تنظیم نو مشاورت جاری ہے, جبکہ گلگت بلتستان کی تنظیم نو کے بعد مکمل ہو چکی ہے.
کسان تنظیموں پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسان تنظیموں نے جس پر اعتماد کیا ہے، اپنا ووٹ دیا ہے، ان کو بھی فرنٹ سے آ کر لیڈ کرنا ہوگا۔ یہ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے، فرنٹ سے آ کر لیڈ کرنا بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ کسانوں کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو کسانوں کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کبھی کسان نکل رہے ہیں، کبھی ڈاکٹرز نکل رہے ہیں، کبھی اساتذہ نکل رہے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں، کبھی وکلا نکل رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ سارے ایک ساتھ مل کر نکلیں اور اس فسطائیت برے نظام کے ساتھ لڑیں، اس سے مقابلہ کریں، اس فارم 47 کی حکومت کو ختم کریں، اپنا حق ان سے چھین کر لیں، کیونکہ جب تک یہ اس ملک پر مسلط ہیں، یقین کریں یہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھیں گے۔ یہ کوئی پاکستان کے مفاد کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے اور اپنے اکاؤنٹس مزید بھرنے آئے تھے۔ ان کے منہ کو حرام لگ چکا ہے، اور یہ حرام ان کا ایک بار لگ جائے تو پھر بھوک نہیں مٹتی ہے، اور ان کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی نسلوں کی جائیدادیں بنانی ہیں، انہوں نے یہی کام کرنا ہے۔ بہتر ہے پورا پاکستان ایک ہو کر مل کر نکلے اور اس نظام کو ختم کرے، کیونکہ اس نظام کو اگر ہرانا ہے، اس گندے سسٹم کو اگر ختم کرنا ہے تو سب کو سڑکوں پر آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ مزید خبریں بھی ہیں، وہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔